अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। देखें, पाकिस्तान की खबरें बज़ाहिर तो आपको ये दो दिन बड़े नार्मल से गुजरे होंगे, नज़र आए होंगे कि कोई ख़ास बात नहीं है। जो बज़ाहिर ख़ास है वो बता देता हूँ, मगर असल सिनेरियो बाद में बताऊँगा। बज़ाहिर तो ख़ास ये है कि ख़ास साहब पे फ़र्द जुर्म आयद हो गई और शाह महमूद कुरैशी और खान साहब दोनों ने फ़र्द जुर्म से इनकार कर दिया कि जी हमने ये जुर्म नहीं किया, और फ़र्द जुर्म बताया कि जी आपने साइफ़र लीक किया, आपने उसका तमाशा लगाया, आपने उसकी हिफाजत को गैर यकीनी बनाया और उसे इधर उधर कर दिया और दो मुल्कों की रियासत को नुकसान पहुँचाया, दो मुल्कों के ताल्लुकात को। और ये संगीन जुर्म है जिस पर अलीमा खान ने, उनकी सिस्टर ने बाहर कहा कि हमें खदशा है कि हमारे भाई को सज़ाए मौत देना चाहते हैं, और डोनाल्ड लू का नाम लिया जिस तरह वो बात करती हैं। और ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और अजनबी लोग, खान साहब ने भी अंदर सुनाया, कहा जी कि ये अजनबी लोग कौन है, तो वो एजेंसियों के लोग होते हैं, सबको पता है। मगर साथ में खान साहब के वकला ने बाहर आके और शाह महमूद कुरैशी के दोनों ने कह दिया कि कोई फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, झूठ बोलते हैं, हमारे सामने तो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। इस पर मैं मज़ीद तबसरा यूँ नहीं कर सकता कि इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता कि इस सियासत में जो इदारे मुतनाज़ा हुए वो इसीलिए हुए कि हर बात को पहले रियासत ने ख़राब किया, उसे मुतनाज़ा बनाया, उसकी सच्चाई को छुपाया, और फिर हम सब की आदत बन गई कि अगर कहीं सच भी है तो उसे मुतनाज़ा बना दो झूठ बोलकर और एग्जूरेट करके। फिर एक खबर यह है कि जी फैज़ाबाद धरना केस में जो कमीशन है 3 अफराद का, उसमें एक हाजिर सर्विस अफसर है और एक रिटायर सैयद अख्तर शाह साहब है मेरे ख्याल में, जो मुझे याद पड़ता है, सैयद अख्तर अली शाह साहब, वो चेयरमैन है। 2 महीने की मुलाजमत की मुद्दत है और उनके साथ एक और मेंबर है। उनकी 2 महीने की तनख्वाह मराज जो है वो 76 लाख रुपए है और हाजिर सर्विस को कुछ नहीं मिल रहा। इस पर भी मैं क्या तबसरा करूं कि इतना अमीर मुल्क है ये, 76 लाख रुपए 2 महीने में, और अगर ये कमीशन आगे बढ़ा तो नई मराहत और नई तनख्वाहें और मिलेंगी, और उससे निकलेगा क्या जो कमीशन से पहले निकलते रहे। हमीदुर रहमान कमीशन से लेकर यहाँ तक चले आइए, हर कमीशन का एक बार नवाज शरीफ का मैंने रायविंड में एक ही बार इंटरव्यू किया है, आखिरी बार भी किया मेरे ख्याल में, क्योंकि उसके बाद तो मैंने उनसे कभी मिला भी नहीं, टेलीफोन पर उसके बाद इंटरव्यू हुआ यकीनन। तो उन्होंने कहा कि ये जो कमीशन बनते हैं, कमेटियां बनती हैं, ये मट्टी पाओ के लिए होती हैं। इसका सीधा सीधा ये तहरीक बहाली अदलिया निकलने से पहले, जब अपोजिशन में मुस्लिम लीग नून आई थी मुशर्रफ के बाद ज़रदारी हुकूमत में, तो उस वक्त की बात है ये, और कोई 50 लोग भी वहाँ बैठे थे। उनका कमीशन, किसी मसले पे बात हो रही थी कि मैंने कोई सवाल किया था कि कमीशन का मतलब ही होता है कि मट्टी पाओ और रोटी खाओ और आगे आओ। ये 76 लाख रुपए उस मुल्क में खर्च किए जा रहे हैं। अच्छा, फिर एक बड़ा फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया है कि पिटीशन पीटीआई की है कि जी एग्जीक्यूटिव के ज़ेर इंतज़ाम इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं हो सकते, और मतलब इंतज़ामिया, जो मुकामी इंतज़ामिया, उसके ज़ेर इंतज़ाम नहीं होंगे। किसके होंगे ये मेरे इल्म में नहीं है, मगर वो फैसला अदालत ने ये पिटीशन कबूल कर ली है और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को मुअत्तल भी करके नई जो नोटिस वगैरह जारी होते हैं और वो सारा। तो ये अजीब सी खबर थी, मतलब मेरे नज़दीक इनमें से कोई बड़ी खबर नहीं है, सब रूटीन है। रियासत की आनी जानी है। 2 बड़ी खबरें हैं टोटल। एक तो मोहतरम जनाब जहांगीर करामत साहब, वो सॉरी मैं हमेशा गलतियाँ यही करता हूँ, जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब का विज़िट अमेरिका में, और दूसरी जो 25 फौजी मारे गए हैं केपीके में, मरतान के राउंड में खुद कुछ धमाका हुआ है, लड़ाई हुई है बड़ी 2 जगह पर, और वो 4-5 मारे जाते हैं, और अब नौबत ये आ गई है कि हमारे 25-25 मारे जाते हैं। अब मैं इस विज़िट को उससे मिलाकर देखता हूँ, आर्मी चीफ के विज़िट को, इन दहशत गर्दी से। बाकी मसाइल हमें नहीं पता कि क्या होना है, कि यूक्रेन जंग से लेके हमास और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट,
وہ سب اپنی جگہ ہوں گے، مگر یہ وزٹ اسی تناظر میں ہے جو امریکہ کو بٹریل کیا ہے طالبان، افغانی طالبان نے، اور پاکستان کے میں جو حملے ہو رہے ہیں اور افغان طالبان انہیں سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے ہی ان کو اجازت دے رکھی اپنی زمین استعمال کرنے کی۔ اور پھر انتخابات، ایک طرف تو آرمی چیف آئے یہاں تو اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے اس دورے کو کہ جو کرنا ہے کر لو امریکہ کے ساتھ مل کے، پھر ساتھ میں انتخابات کو یہ یقینی بنانا ہے کہ جناب انتخابات تو نہیں ہوں گے، دہشت گردی بڑھتی جائے گی جس کا خطرے کا خدشہ پہلے سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور یہ واقعات بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے ہیں، گو کہ نواز شریف کے پنٹر خاص کہنا چاہیے فواد حسن فواد جو پرائیویٹائزیشن کے منسٹر ہیں، فیڈرل منسٹر، اور سب کچھ اپنی مرضی سے کریں گے نواز شریف فیڈرل گورنمنٹ یہ نگراں حکومت میں ہی، انہوں نے کہا کہ جی دہشت گردی سے انتخابات نہیں رکیں گے، وچ از ناٹ ٹرو، کیونکہ یہ تو نواز شریف چاہتے ہیں نا کہ انتخابات ہوں، ہر صورت میں ہوں۔ تو فواد حسن فواد ان کے بھپو ہیں، اسپوکس پرسن کہہ لیں، ان اناؤنس، تو انہوں نے یہ بیان جان بوجھ کر دیا ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ انتخابات ہوں گے۔ دیکھیں حتمی بات دنیا میں کوئی نہیں ہوتی، کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک طرف یہ غلغہ کریں گے کہ جی شور کریں گے انتخابات نہیں ہو رہے، تنازع پھیلائیں گے، متنازع باتیں کروائیں گے، اور تاکہ لوگ تیاری پراپر نہ کر سکیں، اور پھر اچانک انتخابات ہو جائیں تو جس سے لانا چاہتے ہیں وہ لے آئیں گے، جتنا بھی ووٹ پڑے گا باقی بھر دیں گے۔ لیکن آرمی چیف کا یہاں جو وزٹ ہے وہ کسی کے کو کچھ نہیں پتا ابھی تک، جو یہاں واشنگٹن ڈی سی میں جرنلسٹ ہیں پاکستانی، یا کوئی یہاں ایسی بھی خبریں بھی نہیں چھپی، میں نے تو نہیں دیکھی، جو ٹوٹل ایک خبر ہے کہ جی کل کمیونٹی کے کچھ افراد سے کچھ 60 اراؤنڈ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 40 ہیں، کچھ کہتے ہیں 65 ہیں، کہ ان سے وہ ملاقات کریں گے، میٹ اینڈ گریٹ ہوگا، مگر ان سب سے جنہیں انویٹیشن پہ بلایا گیا، جس میں اکثریت ڈاکٹروں کی ہے، کیونکہ پاکستانی حکمرانوں کو یہاں ڈاکٹروں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اور کچھ بزنس مین ہیں جو ان کے چہیتے ہیں پہلے سے، یہ بزنس امریکن بزنس کونسل ہے، وہ پاکستان کے لیے کیا کر رہی ہے کسی کو کچھ نہیں پتہ، اس کے کچھ لوگ ہوں گے، اس سراؤنڈنگ کے ڈاکٹرز ہیں، وہ بتانے والے بتاتے ہیں، واللہ عالم بالصواب، کہ اپنا کے پریزیڈنٹ ریحان ارشد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے، گو کہ انہیں اپنا سے کہتے ہیں کہ اجازت لینی چاہیے، جی اپنا کے ڈاکٹرز ممبرز نے مجھے بتایا ہے، مگر جو انہوں نے کوئی نہیں لی ہے، اور وہ جب نگراں وزیر اعظم یونائٹڈ نیشن میں آئے تھے نیو یارک میں، تو اس وقت بھی وہ اپنا کے پلیٹ فارم سے ملنا چاہتے تھے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے، مگر بورڈ آف ڈائریکٹریٹ نے منع کر دیا تھا، مگر پھر وہ اپنے پشتون ساتھیوں ڈاکٹروں کے ساتھ جا کے ملے، تو یہ بڑی لطیفے کی بات ہے نا کہ جی انہوں نے جا کے کیا بتایا ہوگا کہ میں امریکن پاکستانی ڈاکٹر ریحان ارشد ہوں، اور یہ میرے ساتھی ڈاکٹر ہیں، اور ہم KPK سے تعلق، یقیناً انہوں نے بتایا ہوگا کہ جی میں اپنا کا پریزیڈنٹ ہوں، اور بتانے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ای میل گردش کر رہی ہے کچھ لوگوں کے پاس، کہ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تو میرے تھرو نئے آرمی چیف سے ملاقات کے لیے بڑے بے قرار تھے، اور میرے دوست کے تھرو، مجھے نہیں پتہ سچائی جھوٹ کا، جو سنا ہے وہ بیان کر رہا ہوں میں، تو وہ بھی وہاں پر ہوں گے، اور علاقے کے ڈاکٹر، اچھا کوئی ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ جی میں تو نہیں جاؤں گا، میں نے پوچھا کیوں، کہ نہیں جی ہمیں کہا گیا ہے کہ دیکھیں جی یہ میٹ اینڈ گریٹ ہے، کوئی سوال نہیں ہو سکتا، کوئی سب پوچھے گا کچھ نہیں، یہی ہوتا ہے، پریس سے کوئی ان کا انٹریکشن نہیں ہے جو مجھے رپورٹرز نے بتایا ہے، اور وہ فرائیڈے تک یہاں پر ہیں، سیٹرڈے کو یہاں سے جائیں گے یا فرائیڈے کو چلے جائیں گے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اس دورے کے 15-20 دن کے بعد سے آپ کو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوں گی کہ افغانستان کی پالیسی ہماری کیا ہے، انتخابات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، انڈیا سے ہمارے تعلقات کہاں جا کر کھڑے ہوں گے، جو کشمیر پہ تازہ سپریم کورٹ نے ان کی واقعہ کیا ہے جو ایکسپیکٹڈ تھا، تو کیا ہم اس کی انڈیا کی ہیجمنی کے لیے آرمی چیف راضی ہو گئے ہیں، یا وہ کون سی اسٹریٹجی ہوگی کہ اپنی گراؤنڈ پہ بھی ہیجمنی اپنی قائم رہے اور انڈیا کی ہیجمنی بھی تسلیم کر لی جائے، کشمیر کو بھی کھڈے لائن لگا دیا جائے۔ اچھا کھڈے لائن کیا دیکھو، بہت سچائی سے دیکھیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ انڈیا میں بھی نارتھ کا ایشو ہے، اور ایک تفریحی مقام ہے دلی میں، یہ وہاں کے میڈیا کے تھرو بتا رہا ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور جب سے یہ واقعہ ہوا ہے 370 اور 35A کے لفٹ ہونے کا، اس کے بعد ٹورزم وہاں بڑا ہے، لوگ انجوائے کرنے جا رہے ہیں،
فوج ہے، امن و امان، اور کوئی بولتا ہے مار دیتے ہیں. تو تفریحی مقام ہے دلی میں یہ ایک ایشو ہے. اسی طرح یہ پاکستان کے بھی نارتھ میں ایک ایشو ہے ٹوٹلی. اور کشمیری بیچارے جس حال میں ہیں دونوں طرف، وہ سب کو پتہ ہے. میرا مشورہ تو یہ ہے کہ دیکھیں دونوں طرف کے لوگ ایکسیپٹ کر لیں تاکہ کوئی راستہ کھلے، آپ لوگ ملیں جلیں. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دریا کے نیلم وادی کے اس طرف رہتے ہیں کہ نیلم وادی کے اس طرف رہتے ہیں، یا آپ بالا کوٹ کی وادیوں کے اس طرف رہتے ہیں کہ اس طرف رہتے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اگر میرٹ ہو، انصاف ہو، اور امن ہو، سلامتی ہو، روزگار ہو، تعلیم ہو، صحت ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بڑی خبر جو بہت بڑی، سب سے بڑی خبر ہے میرے نزدیک، آپ دیکھیں اس ملک میں تشدد کیسے بڑھ رہا ہے اور اس کی رپورٹنگ کیسے ہو رہی ہے. مظفر گڑھ میں 3 بچے اغوا ہوئے، 3. ان میں سے ایک 2 بہن بھائی تھے، ایک 1.5 سال کی بچی تھی، ایک 7 سال کا بچہ کزن تھا، 3 سال کا بھائی اور 1.5 سال کی بہن، اور کزن 7 سال کا کزن عبداللہ ہے، وہ تو ریکور ہو گیا. 2 کو اغوا کرنے والے نے باقاعدہ کاٹا، ذبح کیا، بوٹیاں بنائیں، ان کو پکایا. اللہ، میں تو پوری خبر بھی نہیں پڑھ سکا. مطلب خوف سے آدمی لرز جائے، کانپ جائے. اور جا کر کسی درگاہ پر وہ گوشت بانٹ آیا، باقی جو بچا. کوئی سوچ سکتا ہے؟ پھر کراچی میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی ویڈیو نہ لگایا کریں. دن ختم ہو جاتا ہے، حساس نازک لوگ ٹوٹنے لگتے ہیں، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے. کہ کراچی کے گھر میں 3-4 لاشیں بچوں کی نکلی ہیں، کوئی ماں بھی ہے ساتھ میں، بے تحاشا گولیاں ماری گئی ہیں. وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی دشمنی ہے. یہ مائنڈ یہ ختم ہو گیا ہے، لوگ فارغ ہو گئے ہیں. سائیکارٹری کی کچھ 2.25 کروڑ پیشنٹ ہیں آپ کے ملک میں، جو آپ کی سائیکارٹری ایسوسیشن کہتی ہے. یہاں پر بھی ہیں، بے تحاشا ہیں. اور سائیکارٹری کی جو ڈاکٹر میں ریزیڈنسی ہے وہ بڑھ رہی ہے، اس کا پروفیشن زیادہ پیئنگ ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ یہ ایک لمبا قصہ ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا. آپ کے ملک میں تو محرومیاں، ناکامیاں، حسرتیں، خواہشیں، خواب جب سب خاک ہو جائیں، مٹی میں مل جائیں، اور حکمران مٹی پاؤ جلے جا رہے ہوں، تو یہ عام ہوگا. مطلب علم کی روشنی جنوبی پنجاب، اندرون سندھ، بلوچستان پہنچی ہی نہیں ہے نا. وہاں بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کہاں کھڑی ہو گئی ہے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ دنیا کہاں کھڑی ہو گئی ہے، کیسے کھڑی ہو گئی ہے. یہ ایسا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ جی مذہب جب نفاذ تھا، اس کا شریعت نافذ تھی، مسلم حکمران تھے. جب مذہب جو ہے ثواب دارین کے لیے رہ گیا تو حکمران اور عوام جو ہے محکوم ہوتے چلے گئے. اور حالت یہ ہے کہ اسلام میں شراب، سور، زنا، اور کیا کہتے ہیں اس کو، سود، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. بس اس میں ایک سور بچا ہے جسے نہیں کھا رہے ہم، اور مجھے ڈر ہے کہ سور چھپ نہ جائے. وہی رہ گیا ہے، باقی تو سب کچھ ہمارے یہاں جائز ہے. اور یہ سب اتنے اندھیرے ہیں کیوں؟ میں آپ کو جو سائنس نے، جو مذہبی سائنس نے نئی تحقیق کی ہے وہ سناتا ہوں، اسے سنیے، اپنے سر کے بال نوچیے، سر دھنیے، اور آسمانوں کی طرف دیکھ کے کہیے کہ ہم کس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ یہ زمین کس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. ظاہری طور پہ آپ گلوبل پہ دیکھتے ہیں، نقشے پہ دیکھتے ہیں کہ زمین ایک گول گیند کی طرح ہے اور یہ فضا میں حرکت کر رہی ہے اور سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے. یہ سائنسی تحقیق ہے. لیکن حقیقت کیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور اہل بیت کیا جانتے ہیں، اور اللہ نے اس کائنات کو کس طرح خلق کیا ہے، وہ ہم فرمان اہل بیت علیہ السلام سے جانچیں گے، پرکھیں گے. مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب مشکل کشا سے پوچھا گیا، مولا یہ زمین کس چیز پر ٹکی ہوئی ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں یہ زمین ایک فرشتے کے کندھے کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے. اور وہ فرشتہ کہاں ہے؟ وہ فرشتہ، اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ زمین کتنی بڑی ہے اور فرشتہ کتنا بڑا ہوگا جس کے کندھے کے اوپر یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے.
फिर आप आगे चलते हैं कि जी वो फरिश्ता किस चीज पे ठहरा हुआ है? वो फरिश्ता एक बड़ी सी चट्टान पे ठहरा हुआ है। एक चट्टान, एक बड़े पत्थर का तस्वर करें और ये तस्वर करें कि जमीन एक फरिश्ते के कंधे के ऊपर है। फरिश्ता कितना बड़ा है और फिर चट्टान कितनी बड़ी होगी जिसके ऊपर वो फरिश्ता ठहरा हुआ है। और वो चट्टान किस चीज के ऊपर है? वो एक बैल के एक सींग के ऊपर वो चट्टान रखी हुई है। अब आप तस्वर करें कि बैल कितना वसी होगा, बड़ा होगा, और उसका सींग कितना बड़ा है जिसके ऊपर ये चट्टान है। चट्टान के ऊपर फरिश्ता है, फरिश्ते के कंधे के ऊपर ये जमीन रखी हुई है। इसके बाद फिर मौला फरमाते हैं कि वो बैल जो है उसके पांव एक मछली के ऊपर है। और वो मछली कहाँ है? वो मछली एक समंदर में है। ये ऐसा समंदर नहीं जो हमें इस जमीन पे नजर आ रहे, ये तो छोटे से समंदर हैं और ये सारे समंदर और खुश्की मिलकर जमीन बनती है। और हम बता रहे हैं कि जमीन फरिश्ते पर, फरिश्ता चट्टान पर, चट्टान जो है वो बैल पर, और बैल जो है वो मछली पर। और वो मछली कितनी बड़ी होगी और वो समंदर कितने बड़े होंगे। और फिर वो समंदर कहाँ है? मौला फरमाते हैं कि वो समंदर बांझ और बंजर चीज पर है। और वो बांझ और बंजर चीज जो है, जो वीरान चीज है, वो गीली मिट्टी के ऊपर। क्या कहें, कोई कुछ कह सकता है? एक शितरे बेमुहार माशरा है। कौन से मुल्क में मौलवी ऐसे बोल रहा है इस्लामी मुल्कों में? मुझे बताइए ना, कोई एक जगह तो बताइए। कहाँ स्पीकर का ऐसे खुलेआम इस्तेमाल है और ये गुमराही फैलाई जा रही है? मतलब नई साइंस पैदा कर दी है, इसे कोई मानेगा? अकल मानती है आपकी? ये हिमाकत की आखिरी हद है, अकीदत है। आप महसूस कीजिए, फील कीजिए, बिलीव कीजिए, प्रचार तो मत कीजिए, गुमराह तो मत कीजिए लोगों को। गिलेलो भी झूठा हो गया। वो पहले रुस्तों को किया गया कि रुस्तों के दौर में रुस्तों ने एक पॉपुलर आइडिया था कि जी ज़मीन साकित है, जामिद है, और कायनात पूरी, सूरज, सब चांद सितारे सारे कम कशाएँ सब ज़मीन के गिर्द घूमती हैं। मगर गिलेलो ने आके बताया कि नहीं। दुनिया ने, साइंस ने माना और बार बार माना, हर बार हर साइंस से ये साबित हुआ। आज ये कह रहे हैं कहाँ पहले कंधे पे बिठाते हैं और फिर ज़मीन की पातालों तक ले जाते हैं कि गाय के सींग पे भी खड़ी हुई है ज़मीन। कुछ शर्म करें, कुछ लिहाज करें। मतलब गुमराही सी गुमराही है। अभी यही वीडियो देखा था, क्यों ना फैले गुमराही। ये रियासत, मैंने कहा ना कि इसकी गवर्नेंस तो ख़त्म हो गई है ना। जो चाहे जो करे, जैसे चाहे करे, और जो करता फिरे और जैसे चाहे गुमराह कर दे कौम को। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। आपके मेहंदी भी उतर चुके हैं। मतलब ये कोई 57वां मेहंदी है मेरी ज़िंदगी में, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, कि हर 6-8 महीने में एक मेहंदी पैदा हो जाता है हमारे यहाँ और वक्ता पड़ जाता है। ये तो वीडियो है ना इसका, 8-10 तो घूम रहे हैं और चारों तरफ। वो कोई कह रहा था मुझसे कि दज्जाल ने अटक क्रॉस कर लिया है और डॉक्टर शाहिद मसूद घोड़े पर उसके साथ बैठा हुआ है। क्यों नहीं बैठा होगा? क्योंकि ये इस मीडिया ने अपने रेटिंग के लिए क्या हरकतें नहीं की हैं। तो दज्जाल, कोई टीवी है हकीकत, उसके नाम से बता रहा था दोस्त कि हकीकत टीवी पे बताया गया कि जी दज्जाल ने अटक क्रॉस कर लिया, पंजाब में इंटर हो चुका है और शाहिद मसूद घोड़े पे बैठा हुआ है। क्योंकि शाहिद मसूद ने सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया ना। अच्छा, फिर जो फौजी हुकूमतों ने किया वो अपनी जगह, वो तो बात यह है कि क्यों नहीं आएंगे मेहंदी। बात हम कहते हैं ना ये जमहूरियतें गले पड़ गई हैं, कोई जमहूरियत तो नहीं है। पहले वो खुद लेकर आते हैं कंटोप पहना के सर पे, अब तो होता ही कुछ नहीं है, और डर के मारे कंटोप भी पहना देते हैं, खुदा ना खास्ता कुछ अंदर हो ना, तो वो हवा ना लगे तो ख़त्म ही हो जाए। फिर उसके बाद जो है ना पकड़ते हैं और कहते हैं कि जनते के जनाब ये आवाम आप लोग चुन के लेकर आए थे इनको। भाई आप पहले सामने लाते हैं, उनकी मंजर निगारी करते हैं, उन्हें दुनिया का अजीम लीडर साबित करते हैं, फिर उनके लिए RTS भी बिठाते हैं, उनके लिए मार पिटाइयाँ भी करते हैं, नैब को भी दौड़ाते हैं, FIA को भी दौड़ाते हैं, आप खुद भी अगवा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और फिर उन्हें गंदा करके आखिर में कहते हैं देखें आप लोग इनको वोट देकर लेकर आए थे। तो यही होगा ना कि भुट्टो साहब भी उन्हीं के थ्रू ही आए थे ना। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी का भुट्टो साहब ने ये किया था कि जैसे ही आए तो ऑटोमेटिक रोटी के प्लांट लगा दिए। मकान का उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो जहाँ बैठा है कब्जा कर ले। तो जो बेचारे
چھوٹے چھوٹے مکان جن کے انہوں نے ایک آدھ ایکسٹرا بنا لیا تھا، کرایہ داروں نے قبضہ کر لیا. پنڈی کی عدالتوں میں کہتے ہیں آج بھی مقدمات چل رہے ہیں کہ کرایہ دار نے کہا جی بھٹو صاحب نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی. اور نوکری تو آپ کو پتہ ہے وہ کیسے دے رہے ہیں، پیسے لیتے ہیں ٹکا کے سندھ میں، اور رشتہ داروں کو دیتے ہیں، اپنے فرقے کے لوگوں کو دیتے ہیں. صاف کہہ رہا ہوں. اور اس وقت منظر نگاہ دیکھیں، منظر جو ہے ماحول ہے نا، جو تقرریاں تبادلے ہو رہے ہیں انہیں غور سے دیکھیں پرائم منسٹر ہاؤس تک میں، تو آپ کو آنے والے دنوں کا ایک نقشہ ذہن میں آئے گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے اس ملک میں. بہت باریک کام ہو رہے ہیں اس وقت. لیکن میں بہت سی باتیں کھل کے نہیں کہتا کہ مجھ پہ الزام نہ لگائے کہ میں آگ لگا رہا ہوں، میں کوئی دشمنی نبھا رہا ہوں، یا میں کسی فرقے سے نفرت کرتا ہوں. میرے یہاں تو دو ہی فرقے ہیں، ایک غربت ایک امارت. باقی تو جو فرقے ہیں وہ اس حکمران اشرافیہ کے استعمال کے لیے ہیں، آپ کو تقسیم کرنے کے لیے ہیں، بانٹنے کے لیے ہیں. لیکن سب سے بڑے دشمن ہم خود ہوتے ہیں، سب سے بڑے کمپٹیٹر ہم اپنے اندر خود ہوتے ہیں. ہمارا کسی سے کمپٹیشن نہیں ہوتا، ہمارا کمپٹیشن ہم سے ہے کہ ہم پازیٹیو چیزیں لیتے ہیں، نیگیٹو چیزیں لیتے ہیں. اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہمارے ہی اٹھنے سے معاملات حل ہوں گے، ہم ہی آگے بڑھیں گے اور ہم ہی درست کر سکتے ہیں، تبھی کوئی چیز تبدیل ہوگی. مطلب آپ ڈیسائیڈ کر لیں نا کہ ہم نے درست کرنا ہے، آپ درست کر لیں گے. مگر آپ نے اگر طے کر لیا کہ نہیں اب تو کچھ بدل ہی نہیں سکتا، اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، ختم ہو جائے گا اگر آپ نہیں اٹھیں گے. اور یہ حکمران اشرافیہ اسی سوچ کا جو آپ کے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، جو آپ کے اندر ایک جو ڈسکریجمنٹ پیدا ہو گئی ہے، اسی کا نتیجہ وہ لوٹے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں اور گمراہی پھیلائے جا رہے ہیں. اب دیکھیں گمراہی کیسے پھیل رہی ہے اور ریاست خاموش ہے. میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، دیکھیں انجوائے کریں کہ پہلے اس نوجوان کو دیکھیں اور مہندی کے تصور کو دیکھیں کہ یہ شکل اور بول چال اور وہ جو اسٹیٹس ہے، جو ایک تصور ہے، اسے میچ کتنا کرتا ہے. اور کیا مہندی ایسے آ جاتے ہیں جو قرآن نے بیان کیا، اس کو ذہن میں لائیے اور پھر ذرا سوچیے اس کو. جو دنیا ہے نا وہ پوری شرک سے، یہ ظلم سے بھاگ چکی ہوگی. تو ابھی کچھ دن پہلے ہم لاہور میں ایک میٹنگ کر رہے تھے، تو وہاں پہ مبشر صاحب، اگر میں غلط بھول نہیں رہا ان کا نام، تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو شرک ہے وہ بیسیکلی ظلم ہے. وہ جو ظلم یعنی جس چیز کا وہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، تو وہ یہی ظلم ہے کہ وہ جو ظلم ہے نا وہ پوری دنیا میں، اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں اس وقت پھیلا ہوا ہے. یعنی جو شرک ہے نا وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں، ایون مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے بورڈز نظر آئیں گے. آپ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ بت نظر آئیں گے پڑے ہوئے. ایون آپ کپڑوں کی دکانوں پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو بت نظر آئیں گے. اور یہ وہی بت ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ایسے ہی بت تھے وہ بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ توڑے. چیف صاحب اور ISI، اللہ تعالیٰ نے وہ لیڈر جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، جس کی پیشن گوئی آپ کو کتابوں میں ملتی ہے، جو بزرگ اپنی باتوں میں کہہ گئے ہیں، وہ یہاں لاہور میں موجود ہیں. وہ جو آنے والا تھا نا، جس کا انتظار ہو رہا تھا، وہ آ گیا ہے. اور وہ جو سیکرٹ انگریڈینٹ جس کو آپ ڈھونڈ رہے تھے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سکھا دیا ہے کہ شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرو. لیکن یہ سلسلہ آپ پہلے شروع کر دیتے تو شاید اللہ تعالیٰ آسانی کرتا. اب آپ کو شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرنا تو ہے ہی، لیکن محمد قاسم کی مائیت میں کرنا ہے. محمد قاسم کو صدر کی کرسی پہ بٹھا کے کرنا ہے. وہ جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، وہ جو آپ کے انٹیلیجنس ونگ، اسپریچول انٹیلیجنس کے ونگ، سلسلہ اویسیہ والے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہے ہیں نا، وہ آ چکے ہیں جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. صرف آپ ماننے میں اس کی آواز، اس کی بول چال، اس کی ادائیگی، اس کا لہجہ، اس کی نالج اور وہ اسٹیٹس، وہ تصور کہیں میچ کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اور اسے لوگ سن بھی نہیں رہے، سن بھی رہے نا بڑے غور سے. اور اس کی مارکیٹنگ کرنے والے کو دیکھا، وہ خود کتنا اس سے بہتر آدمی ہو جاتا نا یہ مارکیٹنگ کرنے والا. تو انہیں لوگ بھی مل جاتے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ میں نے خود دیکھا اس کے حق میں بہت بڑے پیمانے پہ کامنٹ لگے ہوئے ہیں. کیوں نہیں لگے ہوں گے اور کیوں نہیں لوگ اس کو ملیں گے جب پاک فوج زندہ بات کے نعرے لگانے والے موجود ہیں بڑی اکثریت میں. سب کچھ دیکھنے کے باوجود خاموشی اختیار کر رہے ہیں.
سروے وہ تو جعلی کرتے ہی ہیں. جب زرداری کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں، نواز شریف کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں، اور عمران خان کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں، بلاول کے، مریم نواز کے، یو نیم اٹ، جہانگیر ترین کے ہو سکتے ہیں، پرویز خٹک کے ہو سکتے ہیں. مطلب آپ کے خیال میں یہ ملک 75 سال میں خود بخود زمین پہ لگ گیا؟ ہر دور میں کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے دکھایا گیا نا ان سب کو، کہ بیرون دنیا میں بھی ہمارے تعلقات بہت اچھے بتائے ہیں. جتنے حکمرانوں کے دور ہوتے ہیں کبھی سنا آپ نے ناکام ہوا ہے؟ جب حکومت جاتی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو برباد کر کے چلا گیا. دیکھیں، سب سے بڑے دشمن آپ ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنا کمپٹیٹر آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. آپ اس سے مقابلہ جیت بھی سکتے ہیں، اس سے ہار بھی سکتے ہیں. مقابلہ جیتنے کی بنیادی شرط یہ کہ کھڑے ہوں، اٹھیں اور طے کریں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. جب تک آپ نہیں کھڑے ہوں گے، آپ شعور کا مظاہرہ نہیں کریں گے، یہ بدعتیں جو اس وقت آپ پاکستان میں ہر طرف پھیلی ہیں، اور یہ اس تشدد کا یہ تشدد جو ہے اس کا نتیجہ ہے، اور بڑھے گا. میرا 2 سال پرانے کا ویڈیو دیکھ لیں، جو کہا سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے، مگر آپ سمجھنا نہیں چاہتے، کم دکھتے ہیں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جیسے لوگ ہوں گے اسی اسٹینڈرڈ کی چیزیں سنیں گے نا. اکثریت نہیں سننا چاہتی، وہ چٹکلے دیکھتی ہے، وہ بلاول کے واقعات سنتی ہے، مریم کی چیزوں کو نوٹ کرتی ہے، اور وہ عمران ریاض کو فالو کرتی ہے. مطلب آپ کی گراوٹ کی ساری نشانیاں موجود ہیں. نہ سنے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو پڑ رہا ہے. ہم جیسے لوگ گنتی کے گنے چنے ہیں جو پیشگی سب بتا رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. مگر یہ کہہ کر پھر جا رہا ہوں کہ آپ ہیں اس نا امیدی، مایوسی کا نتائج جو سامنے آ رہے ہیں نا. اگر آج آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے نہیں، مقابلے کا یہ امتحان جیتنا ہی جیتنا ہے، اور یہ ریاست ہم نے چلا کے دکھانی ہے، بچا کر دکھانی ہے، اس کے بارے میں جتنے خدشات ہیں ان سب کو غلط ثابت کرنا ہے. 2 منٹ لگتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے میں، باہر نکلنے میں. مر تو ویسے بھی گئے ہیں نا ایک لمحے کو مانا. اگر آپ پیسفل ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا آپ کو مارے گا، تو مر تو رہے ہیں نا. آپ خود بھی مر رہے ہیں، اپنے بچوں کو، آنے والے جو نسلیں ان کو بھی مارنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اس کی روشنی میں فیصلہ کر لیں. باقی اللہ حافظ، میری طرف سے اجازت دیجیے گا.